व्यू 360 में। अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, जनूबी एशिया के लिए सीनियर अमरीकी सफारतकार। खलीज ओमान में बहरी जहाजों पर हमले के अमरीकी इल्जाम की ईरान की जानिब से तरदीद। और मशहूर गुलकार जस्टिन बीबर ने मूवी स्टार टॉम क्रूज को कुश्ती की दावत क्यों दी, आज के हॉलीवुड हाइलाइट्स में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। जनूबी एशिया के अमूर के लिए आला अमरीकी सफारतकार एलिस वेल्स ने कहा है कि अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान से बातचीत ज़रूरी है, तहाँ पाकिस्तान के साथ अमरीका का ताल्लुक वसी और अफगानिस्तान के मामले से बढ़कर है। एलिस वेल्स ने ये बात गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जनूबी एशिया में अमरीकी मफादात और सन 2020 के बजट के हवाले से एक समात के दौरान कही। एलिस वेल्स के साथ USAID के जनूबी एशिया के आला हुकाम ने भी समात में शिरकत की। इस समात के दौरान अरकान कांग्रेस ने जहां अफगानिस्तान और भारत के हवाले से पॉलिसियों पर इंतज़ामिया के आला हुकाम से सवालात की और वजाहतें तलब की, वहीं पाकिस्तान के बारे में कई अहम अमूर पर बातचीत की गई। समात के दौरान अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के हवाले से अमरीकी पॉलिसियों पर अहम नुक्ते उठाए। आइए चलते हैं कैपिटल हिल, जहां से नदीम याकूब हमारे साथ मौजूद है। नदीम, इस समात में पाकिस्तान के हवाले से मजीद क्या कहा गया? इरम, ये जो समात थी ये बहुत एक क्लियर डायरेक्शन थी अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से कि अमेरिकन पॉलिसी जो है वो साउथ एशिया में क्या है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के हवाले से जब बात की गई तो एड और तालिबान के साथ मुज़ाकरात और टेररिज्म और जो जैश मोहम्मद है उसका हवाला दिया गया। दूसरी जानब जब इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात की गई तो ताल्लुकात, अस्करी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के बारे में कहा गया। बहुत मुस्बत पैराए में बात हुई, तो वो बहुत क्लियर एक रिफ्लेक्शन था। चेयरमैन कमेटी के जो हैं ब्रैड शर्मन, उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान जो है सन 2020 का जो बजट है, आइंदा साल के लिए जो बजट है, उसमें पाकिस्तान के लिए जो इमदाद रखी गई है वो $7 करोड़ है, जो कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले में 95% कम है। और उन्होंने कहा कि लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को जो कुछ चाहिए, जो इमदाद चाहिए, वो तो वो IMF से लोन की सूरत में हासिल कर लेगा। क्या ये मुनासिब नहीं होता कि जो IMF का लोन है उसको मशरूत किया जाता डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई से? इस बारे में एलिस वेल्स ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। हम समझते हैं कि डॉक्टर आफरीदी को बेजा तौर पर जेल में रखा गया है और कांग्रेस की मदद से हमने पाकिस्तान को दी जाने वाली $13 करोड़ की इमदाद रोक रखी है और हम इस मामले को उठाते रहते हैं। हमने कैदियों के तबादले की कोई पेशकश नहीं की। उन्हें दहशतगर्दी के इल्जामात में कसूरवार नहीं ठहराया गया। नदीम, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर क्या बात हुई है? इरम, एलिस वेल्स ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, अब वो एड से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि वो ट्रेड की बिना पर उस्तवार हों। अफ़गानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं एलिस वेल्स के बकौल जो कोशिशें वो कर रहे हैं उनमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है। उन्हीं की बकौल सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम मानते हैं कि अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है और पाकिस्तान तालिबान की हौसला अफजाई कर रहा है कि वो मुज़ाकरात के अमल में हिस्सा लें, मगर पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक वसी और अफगानिस्तान के मामले से बढ़कर है। हम इस्लामाबाद पर जोर दे रहे हैं कि वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ करता रहे जिनका पलटना नामुमकिन हो। जो चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन ब्रैड शर्मन, उन्होंने सिंध में जो अक़लियती बरादरी के अंदर जो जबरन मज़हब तब्दील करने और वहाँ पर लड़कियों की शादियों का मामला है उसको भी उठाया, लेकिन बहुत दूसरी जानब उन्होंने भारत में जो अक़लियतों के साथ सलूक किया जा रहा है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जी इरम। थैंक यू नदीम याकूब फॉर बीइंग विद अस।
جنوبی ایشیائی خطے کی دو بڑی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری خطے کی عوام کے لیے کتنی اہم ہے اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کا کردار اس میں کتنا اہم ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورجینیا سے موجود ہیں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر محمد علی۔ ویلکم ٹو دی شو محمد علی۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر افغان عمل کے لیے امریکی اہلکار پاکستان کے ساتھ دوستی کو اہم قرار دیتے آئے ہیں، مگر ٹرمپ انتظامیہ فوجی امداد دینے کو تیار نہیں۔ کیا پاکستان کے رویے میں یا خطے میں اب تک کوئی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جنہیں اس اسٹریٹجی کا نتیجہ کہا جا سکے؟ دیکھیے جی، پچھلے کئی سالوں سے جب سے امریکہ گیا ہے افغانستان میں، تو ایک تنگ نظری ان کی مجبوری بھی تھی، مگر وہ ایک جو اوباما دور میں ہم نے دیکھا کہ ایفپا کی ایک ہائفنیشن بن گئی، اور وہ آہستہ آہستہ بالخصوص اس حکومت میں آ کر تو وہ تنگ نظری جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جنوبی ایشیا کی جو پالیسی ہے، بالخصوص انڈیا اور پاکستان کی جو امریکہ کے تعلقات تھے اس خطے میں، ان کا رویہ تھا، وہ اب بالکل ایک طرف حاوی ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ بات میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وسیع ہیں، مگر اگر آپ ایلس ویلز کے بیانات دیکھیں تو اس کے اندر تو کوئی آپ کو وسیع تعلقات کا کوئی اندیشہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے ایک طرف تو دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈو مور والی ہی بات ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو عناصر ہیں جو رکاوٹ کر سکتے ہیں افغانستان میں، ایک ان کے اوپر جو ہے پاکستان مزید کوشش کرے افغان طالبان کو مزید دھکا لگائے ٹاکس کی طرف۔ دوسرا جو انہوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں جو بات کی اور جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی، اور وہ اب دیکھیے نا، ہم پھر چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس، تو ہم گئے ہوئے ہیں، بٹ اب آئی ایم ایف کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ڈیوڈ ملپاس جو ہے، ہی از known to be someone، وہ ایسے ان کے خیالات ہیں کہ وہ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں، جب وہ امریکی حکومت میں بھی تھے، کہ چین کو جو ہے لون دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، اب ہمارا جو پاکستان کا جو بجٹ ہے اس میں تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی سوچ ہے وہ کیسے جی محمد علی صاحب، امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بھی یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان میں گرم جوشی کا ذکر کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کے عزم کی مکمل حمایت کرتا ہے، اور گزشتہ روز انڈیا آئیڈیا سمٹ اور امریکی بھارتی بزنس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے مائک پومپیو نے بھارت کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی گرم جوشی کے ثبوت کے طور پر پاکستان کی مثال بھی دی۔ صدر ٹرمپ کی سربراہی میں دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات نے ایک نئی بلندی کو چھوا ہے۔ انڈو پیسیفک خطے کے لیے ہمارے مشترکہ عزم کو مزید پختہ کیا گیا ہے، اور ہم نے خطے میں دہشت گردی کے لیے پاکستان کی ناقابل قبول حمایت کے خلاف بھی پہلے سے زیادہ سخت موقف اپنایا ہے۔ محمد علی صاحب، امریکی وزیر خارجہ بھارت جا رہے ہیں مگر پاکستان نہیں، اس سے خطے میں کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیے جی، پہلے بھی کچھ سالوں میں یہ نظر آ رہا ہے، اب وہ زمانہ تو نہیں رہا کہ جیکی کینیڈی آ رہی ہیں پاکستان، اور اب تو پاکستان کا دورہ جب کلنٹن کے دور سے ہو رہا ہے تو وہ بہت مختصر ہوتا ہے انڈیا کے مقابلے میں۔ مگر اگر آپ دیکھیں کہ پومپیو صاحب نے جب یہ یو ایس انڈیا بزنس کونسل میں بات کی، تو نہ صرف انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی سیٹ کا ذکر کیا جو اوباما دور سے بات ہو رہی ہے اور امریکہ اس کو ابھی تک سپورٹ کر رہا ہے، مگر دیکھیے اب انڈیا جو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن میں آسٹریلیا اور انڈیا اور یہ دو ایسے اسٹریٹجک پارٹنرز امریکہ کے ہیں جو اب چین اور باقی ممالک کو آف سیٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے ان کے بیان میں تو اس طرح کی بھی بات کی گئی ہے کہ چین اور پاکستان اور انڈیا کے ساتھ وہ تو ہمسائے ممالک ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنی دشواری ہے۔ محمد علی صاحب، یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ امریکہ پاکستان پر بھارت مخالف انتہا پسندوں کی حمایت کا الزام لگاتا ہے، اور پلوامہ حملے کے بعد سے پاک بھارت تعلقات کشیدگی کا شکار ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے اگر ان حالات کو بہتر نہ کیا جا سکے؟
دیکھیں جی امریکہ میں تو ہے، وہ تو بڑی دیر سے ہے اور اب تو بالکل ہی واضح ہو گیا ہے پچھلے چند سالوں سے۔ اب اس میں دیکھیے نا ابھی بھی کیونکہ دنیا میں یہ ہے کہ ساری مشترکہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب پاکستان کے پاس بھی کچھ چانسز ہیں اور امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان اگر خطے میں اگر پازیٹیو کردار ادا کرے تو اس میں افغانستان کی بھی بہتری ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں جہاں پر SCO کی، جہاں پر رشیا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، اب وہاں پر ٹیپی ایک ایسا پروجیکٹ ہے، اب چابہار اور سی پیک کی الائنمنٹ جو ہے، یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو امریکہ کو بھی جن پر وزن دینا چاہیے، اور بالخصوص پاکستان کو، کیونکہ ہم انڈیا سے تو ڈائریکٹلی اس وقت بات کرنے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا، ابھی مودی صاحب نے کوئی یو ٹرن نہیں کیا ہے، تو مگر یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کے پروجیکٹس کی بات کریں جس میں، کیونکہ چین اور انڈیا کے تو تعلقات معاشی سطح پر بہت ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، تو جی محمد علی صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اتنا ہی آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار بینگ ود اس۔ ایران نے خلیج عمان میں 2 تیل بردار بحری جہازوں پر حملے کے امریکی الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ان افسوسناک واقعات کا الزام تہران پر لگانا آسان ہے، مگر اس طرح کے الزامات خطرناک رجحان ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے ساحل کے نزدیک حملوں کا نشانہ بننے والے جہاز جاپان اور ناروے کے ہیں۔ امریکہ کے مطابق امریکی نیوی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک ایرانی کشتی کو جاپان کے متاثرہ بحری جہاز پر لگی ایک بارودی سرنگ کو ہٹاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ناروے کے جہاز کو ان حملوں کے بعد آگ لگ گئی تھی اور یہ حملے ایک ایسے وقت ہوئے ہیں جب جاپان کے وزیر اعظم امریکہ اور ایران میں کشیدگی میں کمی کے لیے تہران میں ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں کو ایران کی ایما پر کیے گئے حملوں کے سلسلے کا تازہ ترین حصہ قرار دیا ہے۔ This assessment is based on intelligence. یہ تجزیہ انٹیلیجنس استعمال کیے گئے اسلحے، اس آپریشن کے لیے ضروری مہارت، شپنگ پر اس سے ملتے جلتے حالیہ ایرانی حملوں اور اس حقیقت کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ علاقے میں متحرک کسی بھی پراکسی گروپ کے پاس ایسی مہارت سے کام کرنے کے لیے وسائل اور اعلیٰ مہارت موجود نہیں۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران اس علاقے میں تیل کے کیے جانے والے بحری جہازوں پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل مئی میں بھی متحدہ عرب امارات کے نزدیک کھلے سمندر میں 4 آئل ٹینکرز پر حملے ہوئے تھے، جس کا الزام بھی امریکہ اور سعودی عرب نے ایران پر لگایا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو ہماری تمام کانٹینٹ بآسانی ملے گی۔ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہو رہا ہے، لیکن بھارت اور پاکستان کے شائقین کو شدت سے انتظار ہے اتوار یعنی 16 جون کو ہونے والے ایک کانٹے دار مقابلے کا، جب پاکستان اور انڈیا مد مقابل ہوں گے۔ ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام اس میچ کی مکمل کوریج آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور اس وقت وہ براہ راست مینچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ثاقب، کیا ماحول ہے اس میچ کو لے کر وہاں پر اس وقت؟ ارم، میں موجود ہوں اس وقت اولڈ ٹریفرڈ کے تاریخی میدان میں، اور یہ جو گراؤنڈ ہے یہ 1857 میں کھلا تھا، اس وجہ سے تاریخی ہے۔ یہاں پر 2 سیمی فائنلز ہو چکے ہیں ورلڈ کپ کے، اور پاکستان بمقابلہ انڈیا 1999 کا یہیں پہ ہوا تھا، جس میں انڈیا جیت گیا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کیا اس تاریخی مقابلے میں پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے، پاکستان ورلڈ کپ میں انڈیا سے کوئی میچ جیت پائے گا یا نہیں۔ یہاں پہ جو شائقین ہیں، یہاں اگر میں بات کروں مانچسٹر کی، تو یہاں پہ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی میں 80,000 کے قریب پاکستانی بستے ہیں، اور اگر پاکستانی، بھارتی اور افغانی اور سری لنکن فین سب کو ملائیں تو ساؤتھ ایشین کی تعداد 1 لاکھ سے بھی اوپر ہے، مطلب آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہاں خاصا جوش و خروش ہے۔ ہم نے یہاں جو ایک علاقہ ہے رشم، جہاں پر پاکستانی اور بھارتی بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں، اور اس علاقے کو جہاں وہ رہتے ہیں اس کو کری روڈ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پاکستانی بھارتی کھانے بہت ملتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم لوگوں سے بات کی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ مانچسٹر کا ویدر بہت خراب ہے ادھر، پتہ نہیں کس لیے انگلینڈ میں یہ ٹورنامنٹ کی شروع کیا نا، کیونکہ یہاں تو ہونا نہیں چاہیے، ہر روز بارش ہی بارش ہے۔ ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھارتی ٹیم کو گڈ لک، امید ہے وہ جیتیں گے۔ ہم سب یہاں دوست ہیں، بنگلہ دیشی، بھارتی، پاکستانی، ہم مل کر کام کرتے ہیں یہاں، تو مزہ آئے گا دیکھ کر کہ کون جیتتا ہے۔ ہمارے پاس ڈلیوری ڈرائیور ہے، وہ برمنگھم سے آتے ہیں، انڈین ہے،
وہ جب بھی آتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ریڈی ہو, ہم کہتے ہیں ہم ریڈی ہیں. وہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ بھی ریڈی ہیں. ہماری تو یہی دعا ہے کہ پہلے تو دعا پاکستان کے لیے, پاکستان ون ہو. امید وہ ٹیم نہیں رہی جی عمران خان ہونے سی. ایون few years ago, last year alhamdulillah ICC Champions Trophy win ہوئی سن جسے کھیلی جانے ورلڈ کھیلی جانے جلینا کھیلنی ٹھوس کھیلی جانے. ثاقب بریفلی بتائیے گا کہ پاکستان کی ابھی تک کی کارکردگی تو اتنی اچھی نہیں رہی, تو جن شائقین سے آپ ملے ہیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں انڈیا سے؟ آپ ڈرے ہوئے نہیں ہیں. یہاں پر بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بھی کشیدگی ہے پلوامہ حملے کے بعد. یہاں پر جو شائقین ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ مل کر میچ دیکھتے ہیں. تو یہاں آج کل اور پرسوں یعنی میچ کے دن تک یہاں پر مختلف میلے منعقد کیے جا رہے ہیں جس میں عید میلہ بھی شامل ہے جہاں پہ بڑی بڑی اسکرینوں پر پاکستانی اور بھارتی شائقین مل کر میچ دیکھیں گے. وہ ہماری ویب سائٹ پہ اور فیس بک کے پیجز پہ ہم لائیو دکھاتے رہیں گے آپ کو, ہمارے جو شائقین ہیں سوشل میڈیا پر. لیکن یہاں پر ایک بہت کمراڈری دیکھنے میں آتی ہے جب پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوتا ہے. رائیولری اپنی جگہ, میچ کی ٹینشن اپنی جگہ, لیکن سب سے زیادہ وہ پریشان ہے موسم سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمر کا وقت ہے اور میں ونٹر کے کلوتھ میں ڈریسڈ ہوں کیونکہ سردی ہے اور بارش وقت پہ وقفے سے ہو رہی ہے. سب سے بڑا مقابلہ موسم سے ہے. امید ہے کہ ورلڈ کپ موسم سے یہ مقابلہ جیت جائے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ثاقب. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. کیا آپ کے خیال میں بچوں کو پہنائے جانے والا ڈائپر کبھی سیاسی موضوع بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے, وہ بھی امریکی کانگریس میں. امریکہ میں 3 سال یا اس سے کم عمر کم از کم 52 لاکھ بچوں کا تعلق کم آمدنی والے خاندانوں سے ہے جن کے لیے ڈائپر خریدنا مشکل ہے. یعنی امریکہ جیسے ملک میں بھی ڈائپر عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے, اور اسی ضرورت کے پیش نظر امریکی کانگریس میں ایک بل متعارف کرایا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں. کیپٹل ہل, جہاں امریکی سیاست, خارجہ معاملات اور دفاعی امور زیر بحث رہتے ہیں, آج یہاں پر مائیں آئی ہیں اور ان کے لیے اہم موضوع ہے ڈائپر. مجھے اپنے بچوں کے لیے ڈائپر خریدنے اور خاندان کے لیے کھانا پینا خریدنے اور بل ادا کرنے کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے. یہ مائیں اور ایڈوکیسی گروپ اینڈ ڈائپر نیڈ ایکٹ 2019 کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اس کا مقصد مستحق خاندانوں تک ڈائپر کی فراہمی آسان بنانا ہے. You are almost done, Brielle. Here you go. نیشنل ڈائپر بینک ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں ہر 3 میں سے ایک خاندان ڈائپر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا. ایک نومولود بچے کو دن میں کم از کم 12 ڈائپر اور ایک بڑے بچے کو کم از کم 8 ڈائپر لگتے ہیں. دیکھنے میں تو ایک معمولی سا ڈائپر ہے, لیکن امریکہ میں ہر ماہ تقریباً $100 سے $120 اس پر لگ جاتے ہیں, اور اس طرح اگر سالانہ کے حساب سے دیکھا جائے تو $1,500 صرف ڈائپر کا خرچ آتا ہے. امریکہ میں ایسے غیر منافع بخش ادارے ہیں جو مالی مسائل سے 2-4 ماؤں کا بوجھ کم کرنے کے لیے مفت ڈائپر مہیا کرتے ہیں. انہی میں سے ایک ہے امریکی کانگریس کی عمارت سے کچھ ہی دور واقع ہارٹنز کڈز نامی یہ ادارہ. اس سے ہماری بہت مدد ہوتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نئے ماں باپ کی حیثیت سے آپ کے پاس رقم نہ ہو. ڈائپرز بہت مہنگے ہیں. کیپٹل ہل پر متعارف کرائے جانے والا اینڈ ڈائپر ایکٹ $100 ملین مالیت کا پروگرام ہوگا, جس کے تحت ملک بھر میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے غریب اور مستحق خاندانوں میں مفت ڈائپرز تقسیم کیے جائیں گے. ڈیموکریٹک پارٹی کی رکن کانگریس روزا ڈیلورو اس بل کو متعارف کرانے والوں میں سے ایک ہیں. ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے ڈائپر لے سکیں, کیونکہ یہ بہت اہم ہے. کم آمدنی والے خاندانوں کو اس کے لیے بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے. ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز بیشتر معاملات پر تو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن اس بل کو متعارف کرانے والوں کو امید ہے کہ یہ قانون بن سکے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کانگریس میں دونوں جماعتوں کے اراکین کی حمایت حاصل کرنا شاید مشکل نہ ہو. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. نیو یارک شہر کے علاقے لٹل اٹلی کے چائے اسپاٹ میں خوبصورت اور رنگا رنگ ماحول میں ہر طرح کی پاکستانی چائے پیش کی جاتی ہے. یہی چائے مختلف ثقافتوں اور خاندانوں سے تعلق رکھنے والے چائے اسپاٹ کے بانیوں کو ایک لڑی میں پرونے کا سبب بھی بنی. خالدہ اور ڈیوڈ نے سوچا کہ چائے کیفے مزید لوگوں کی خوشیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے. آپ بھی خالدہ اور ڈیوڈ سے ملاقات کریں اس چائے اسپاٹ میں.
یہ دونوں مختلف دنیاؤں کے باشندے ہیں۔ خالدہ پاکستان اور ڈیوڈ اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں رہائش پذیر تھے۔ دونوں کو اپنے خاندان کو منانے میں بہت وقت لگا، کیونکہ خالدہ کے خاندان کو مذہب کے معاملے پر تحفظات تھے اور ڈیوڈ کے والدین پاکستان کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی وجہ سے خدشات کا شکار تھے۔ کیا ہم کبھی اپنے خاندانوں کو یہ بات سمجھا سکیں گے؟ کیا کبھی وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ دونوں نے اس معاملے پر بہت برا رد عمل ظاہر کیا تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ یہ ممکن ہے، اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم ان کی دعاؤں کے بغیر یہ نہیں کر سکتے۔ خالدہ اور ڈیوڈ نے اپنے خاندانوں کو ملنے پر رضامند کر ہی لیا۔ ایسے کئی موقع آئے جب ہم دونوں کی فیملیز ایک جگہ اکٹھی ہوئی، لیکن انہوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے ہی کئی مواقع پر چائے لائی گئی اور کسی طور اس کا ان پر اثر ہوا اور اس نے ان کی سوچ کو بدل دیا۔ اور یوں یہ دونوں سن 2014 میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ تب انہوں نے سوچا کہ جیسے چائے ان کے خاندان کو قریب لانے کا سبب بنی، کیوں نہ اس کے ذریعے نئے افق تلاش کیے جائیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تو شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، لیکن ہم اپنی دنیاؤں کو بھی نزدیک لے کر آئیں گے۔ خالدہ اور ڈیوڈ نے اپنے کاروباروں سے ہونے والے منافع سے پاکستان میں 2 اسکول کھولے اور خواتین کے لیے کام کرنے والے کئی پروجیکٹس میں حصہ ڈالا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کاروبار اس چیز سے جڑے ہیں جو انہیں قریب لانے کا باعث بنی، یعنی چائے کیفیز۔ ان کا چائے کا ایک کیفے کیلیفورنیا اور دوسرا نیو یارک شہر میں ہے، جہاں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد روزانہ آتے ہیں۔ میں شاید 6ٹھی بار یہاں آئی ہوں۔ میں اور لوگوں کو بھی اس بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ چائے کے ساتھ ساتھ یہاں کا ماحول بہت زبردست ہے۔ سبھی کو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں چائے کے ذریعے میں اپنے کلچر کو پیش کر رہی ہوں، جو کہ بہت زبردست ہے۔ ڈیوڈ کا خیال ہے کہ امریکہ میں روزمرہ کے معمول میں لوگ جہاں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، چائے ان کے درمیان پل کا کام کر سکتی ہے۔ چائے اصل میں ایک ایسا مشروب ہے جس پر آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ملتے ہیں، اور اسی کی امریکہ میں کمی ہے۔ خالدہ اور ڈیوڈ کو امید ہے کہ جیسے چائے ان کے خاندان کو قریب لانے کا سبب بنی، اسی طرح یہ کیفے بھی دلوں میں موجود دوریوں کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ کلثوم کاکڑ کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ جسٹن بیبر نے ایک ٹویٹ میں مووی سٹار ٹام کروز کو لڑائی کرنے کی دعوت دی، مگر یہ ان کے بقول ایک مذاق کا حصہ تھا۔ اور فلم فروزن اس مرتبہ بچوں کے لیے کیا لا رہی ہے، آئیے تفصیل جانتے ہیں ہفتہ وار سلسلے ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں، جسے پیش کر رہی ہیں وردہ خلیل۔ پاپ سٹار جسٹن بیبر نے مووی سٹار ٹام کروز کو کشتی لڑنے کے لیے چیلنج کر دیا ہے۔ ایک ٹویٹ کے ذریعے ٹام کروز کو پیغام دیتے ہوئے جسٹن بیبر نے کہا کہ میں ٹام کروز کو UFC فائٹنگ کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر انہوں نے دعوت قبول نہ کی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ڈر گئے ہیں۔ ٹام کروز نے ابھی تک 25 سالہ جسٹن بیبر کے چیلنج کا جواب نہیں دیا، مگر 56 سالہ ٹام کروز کئی ایکشن فلموں میں کام کر چکے ہیں، اور 3 مشن امپاسبل فلموں میں تو انہوں نے اپنے سٹنٹ بھی خود کیے۔ ہالی ووڈ فلموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں سیٹ سے اب میوزیم میں آ گئی ہیں۔ لاس اینجلس کے عجائب گھر میں بیک ٹو دی فیوچر، میڈ میکس، بیٹ مین، آئرن مین اور بلیک پینتھر میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اب شائقین قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ مشہور گاڑیوں کی یہ نمائش اگلے سال مارچ تک جاری رہے گی۔ آپ کے بچے ہیں ایلسا کے فین تو تیار ہو جائیں اور ہو جائیں خبردار، کیونکہ ڈزنی کی فلم فروزن کا پارٹ 2 آ رہا ہے بچوں کو دیوانہ بنانے۔ فروزن 2 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ایلسا اور آنا ایک نئے چیلنج کا سامنا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ فلم اس سال نومبر میں ریلیز ہوگی۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA کے پیج پر، تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔